बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट, मरूफ कानूनदान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जनाब अब्दुल्ला मलिक से करवाते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अब्दुल्ला मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि लोग ख़वातीन से शर्माते हैं। हाँ, आज आप मेरी मुझे से शर्मा रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, हालांकि मेरी भी उतनी ही है। मैं कहा मुझे वाले से शर्मा रहे हैं। अच्छा, आप अब्दुल्ला मलिक साहब, आप ये फरमाइएगा कि आप चूँकि आपका ताल्लुक़ है कानून से, आपका ताल्लुक़ है अदलिया के साथ, बराह रास्त आप इंसानी हकूक़ के बड़े अलमबरदार, आपका बड़ा नाम है, इस हवाले से आप बहुत सी तहरीकों से साथ वाबस्ता रहे और मैं समझता हूँ कि बहुत से मामलात पे आप पेश हमेशा रहते हैं जब भी कभी कोई इस तरह का मामला होता है। तो कि एक मैं सवाल आपसे बुनियादी जो करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो ये इस शोबे का इंतखाब आपने क्यों किया, क्या सोच कर किया? मैं सच्ची सी बात यह कि मैं जब सर हर बंदा छोटा होता है, मैं जब स्टूडेंट था मैट्रिक तक तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं सोशल एक्टिविस्ट बनूं। अच्छा, मैं था भी सही। मैं जो छोटे मोटे मोहल्ले में या एक चीज़ और होती है कि मैं पेन फील करता था किसी की भी ना, किसी को रोता देखकर, किसी के लोगों की तकलीफ पर तकलीफ फील तकलीफ नेचुरल सी बात थी, पता न जाने क्यों। ये कुदरती होता है। बिल्कुल, लेकिन तो हर बंदे में नहीं होता। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे ना पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क डिपार्टमेंट में दाखिला मिले। ठीक है, क्योंकि मैं कॉलेज के ज़माने में एक्टिविस्ट था और एक ज़माने में मैं इस्लामी जमीयत तलबा में था, मुझे बड़ा उन्होंने ट्रेन किया। और फिर एक जगह पे आके थोड़े इख्तलाफात हो गए, मैं उनसे अलग हो गया। बल्कि वो ये था कि कॉलेज में सोसाइटी बोर्ड होता है, उसका इंतखाब होना था। उनके जो इंचार्ज थे वो बड़े एंटी जमीयत थे और लेफ्टिस्ट थे। जब उन्हें पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि यार मैंने इनको नहीं लेना। अच्छा, तो फिर जो मेरे साथ असातिज़ा थे उन्होंने कहा यार आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा जी ये जमीयत छोड़ दे। तो ऐसे ही मैं जमीयत से अलग हुआ। लेकिन तो फिर उसके बाद आप लेफ्ट में चले गए? फिर मैं लेफ्ट में चला गया। जब मैं लेफ्ट में चला गया, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले होने थे तो उन्होंने कहा कि जब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा एक्टिव लेफ्टिस्ट थे तो उन्होंने मेरे दाखिला नहीं होने दिया। अच्छा, यूँ जब दाखिला सोशल वर्क में नहीं हुआ तो फिर मैंने लॉ में दाखिला ले ली। मैं चलो ये भी एक ऐसी फील्ड है जो फिर मैंने इंग्लिश में भी अप्लाई किया। वो जो इंग्लिश वाले थे प्रोफेसर थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो भी लेफ्ट थे, वो भी जमाती। मुझे कहते हैं कि व्हाट्स योर opinion about Lenin? And मैं कहा सर I'm not sitting in Moscow University and I'm not appearing before such subject. मैं सर कॉलेज की यूनिवर्सिटी में आया हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में जो आप वो सब्जेक्ट से पूछे। तो यूँ ना करते करते आपने छोड़ ही दिया? मैं छोड़ दिया, मैं फिर लॉ में आ गया। और हादसाती तौर पर आप ये हादसाती तौर पर लॉ में आ गया, सच्ची बात है। फिर मैंने यहाँ आगे भरपूर अपने जितने ख्वाब थे ना वो सारे के सारे पूरे कर रहा हूँ बल्कि। जी। अच्छा, मैं देखिए ना, ये एक बैकग्राउंड है, आप किस तरह से ये कानून की फील्ड में आए और आज आप बड़े एक्टिव हैं इस अपनी फील्ड में। अपने मैं समझता हूँ कि बार्स में आपका एक बड़ा नाम है, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। लेकिन क्या मुझे ये बताइएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है, उससे आप मुतमईन हैं? देखिए सच्ची बात तो ये है कि हमें शायद हम वो वाहिद जनरेशन है जिसने हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक आज़ादी इजहार के लिए जो आप भी कह रहे थे कि पेश रहते हैं। एक जो मीडिया की आज़ादी है, जो हमारी अदलिया की आज़ादी, आपको पता 2007 में जो तीसरी जो थी ना डेमोक्रेसी की थी। उस वक्त हम लॉ के स्टूडेंट थे DMLD के वाले से। फिर उसमें जो जितने भी बुजुर्ग थे, बाबा नसरुल्लाह साहब थे, मलिक मुराद खालिद, मलिक कासिम, कसूरी साहब, जो भी उस वक्त लाहौर के पिलर थे, उन सब के साथ काम करने का मौका मिला। तो फिर जब ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रही होती थी तो जो सीनियर होते थे हम उनके साथ अपीयर होते थे। वहाँ से हमने सीखा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है, जो कि इंडिया में अभी भी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ काम है। तो फिर हमने अपने कोर्ट्स में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को शुरू किया, जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन होती थी, जहाँ आपके दोस्तों के साथ होता है, जब मीडिया चैनल बंद हो जाते थे, बड़े बड़े चैनल के साथ हमने बड़ी मुश्किल हालात में वक्त गुजारा और बाद और उनकी आवाज़ बुलंद की बड़ी की है जी, बड़े लेवल पे की है। और उसके बदले में हमारी वो गाड़ियाँ तक उठा के ले जाते थे, अभी भी आज तक नहीं दी। तो फिर ऐसे जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ
تو یہ فیلڈ اچھی لگی، اس میں اسکوپ بھی تھا، اور پھر اچھی بات یہ تھی کہ جب ہم کورٹس میں پیئر ہوتے تھے تو جو بڑے بڑے اچھے ہمارے ججز ہوتے تھے وہ اپریشیٹ بھی کرتے تھے کہ نئے لوگ آئے ہیں، اور ایک پنجاب میں یا پاکستان میں پبلک انٹر لیٹیگیشن کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو وہ اپریشیٹ کرتے تھے۔ لے ابھی آپ کو جو وہ کوشچن ہے بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، میں اسی پہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں سے جو نظام عدل ہے وہ نایاب ہے۔ اچھا، یعنی کہ نظام عدل آپ کہتے ہیں نایاب ہے ہی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا ملنا، وہ الگ نایاب ہے، اور ہم نے اس کے بحالی کے لیے جو 2007 کی موومنٹ تھی، بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ عدلیہ کو نہ صرف بحال کرائیں بلکہ جسٹس سسٹم کو، وہ کوئی افخار چودھری کو بحال کرنا منصوب نہیں تھا، منصوب تھا کہ یہ جو عدالتی نظام ہے اس کو ہم فلورش کریں۔ لیکن وہ جب مدر پر آزاد ہو گیا، پھر انہوں نے اپنی منمانی کی، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ فلورش کرتا، اچھا اس کو جب کر گیا۔ اب میں ساتھ ساتھ چونکہ چیزیں چل رہی ہیں ترتیب سے چلتی جائیں کہ آپ نے عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑی، دوسرے لفظوں میں ایک تحریک تھی پوری، اور آپ اس میں بڑے ایکٹیو تھے، سارے سلوگن میں نے جی بالکل، آپ اس میں بہت ایکٹیو تھے، آپ نے سلوگن بنائے، بلکہ بڑا نمایاں رہے۔ بلکہ اس زمانے میں جو لائر تھے وہ میڈیا کے لوگوں کو میرے وجہ سے جانتے تھے، بالکل وہ شام کو وہ کہا کرتے تھے کہ جی میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پروموٹ کیا کہ آج کسی کو بھیج دیں، میں پھر اپنے جو دوست ہوتے تھے بولنے والے، میں نے کہتا آج جیو پہ چلے جائیں، اب ایئر وائی پہ چلے جائیں، فلان چلے جائیں، آج پہ چلے جائیں۔ یا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سچی بات ہے، بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ اس موومنٹ میں نے پہلی دفعہ میڈیا کو انوالو کیا۔ مجھے یاد ہے کہ طلعت صاحب ہوتے تھے آج نیوز میں، طلعت حسین، میری ان سے ہیلو اچھی تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ہماری یہ جو تحریک ہے اس کو لائیو کوریج کریں۔ جب افتخار محمد چودھری صاحب نے اسلام آباد سے لاہور آنا تھا، بالکل تو بلیو کریں کہ وہ انہوں نے کہا اچھا ہمارا بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو ہم اس میں یہ طے کریں گے کہ ہم نے کرنا کہ نہیں کرنا کہ نہیں۔ پھر ہی کال می اور کہا ہم کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب وہ موومنٹ چلی تو میں شاید وہ واحد گاڑی تھی ان کی جو میں نے ہائی کورٹ کی پریمسز میں گھسوا کے اوپر، میں کہ جو ان کو یہ پائنیئر ہے تو ان کو ملنا چاہیے، تو یہ ایک کریڈٹ، یہ بڑی آپ کا کریڈٹ بھی ہے، بڑی جدوجہد بھی ہے، سارا آپ نے بڑی کوشش کی۔ کبھی افسوس ہوا کہ آپ نے یہ جو تحریک چلائی تھی اس کا جو نتیجہ نکلا بعد میں، اور عدلیہ بحال ہونے کے بعد جو کچھ عدلیہ نے کیا؟ دیکھیے یہ اچھا سوال ہے۔ اپنی جدوجہد پہ افسوس نہیں ہوا کیونکہ ہم نے ایک کاز کے لیے جدوجہد کی تھی۔ اگر کاز کس پہ افسوس ہوا؟ افسوس اس سے ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیزرونگ نہیں تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ مثلاً افتخار محمد چودھری صاحب نے ایک متھ بنائی کہ یار میری تحریک میں جو چھوٹے علاقوں کے لوگ تھے نا، گجرانوالہ، ملتان، پنڈی، ان کی باروں کے لوگ بڑے ایکٹیو رہے ہیں، تو وہ جو پک اینڈ چوز کر کے لائے تھے نا جوڈیشری میں ججز کو، انہوں نے آ کے نا عدالتی نظام کا بیڑا غرق کیا، ابھی کر رہے ہیں۔ مثلاً ابھی جو ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ملک شہزاد احمد صاحب، وہ کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں چونکہ آئین کے طور پر انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے، وہ اس تحریک کے زمن میں آئے تھے، لیکن ہی واز نوٹ سیزنل، کوئی اتنے لائر نہیں تھے یا کیا۔ ایک اور میں آپ کو بات کہوں، اس کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو تحریک کے صلے میں یہ لوگوں کو نوازا گیا تھا، وہ جو لوگ آئے تھے چونکہ اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں تھا کہ جی کن لوگوں کو لانا، بس یہ تھا کہ پک اینڈ چوز کرنا، اور وہ پک اینڈ چوز ہوئے بھی تھے، ان میں کئی الیگیشن بھی لوگوں پہ تھے، ایف آئی آر بھی تھی، اس کے باوجود ان کو جوڈیشری میں انڈل کیا گیا، اور جو بہترین دماغ تھے، سو وہ کنٹروورشل تھے، 102 ججز جن کے 5-10 سال کے ایکسپیرینس تھے، ان کے پیچھے باقاعدہ ہسٹری تھی، لانگ ہسٹری تھی، ان کو 102 ججز کو نکال دیا گیا تھا۔ پھر وہ جو نئے لوگ لگائے گئے تھے وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں گورے کا ایک خوبی ہے، گورا اگر کسی علاقے سے جانور بھی اٹھاتا تھا نا، لیتا تھا، تو وہ پوچھتا تھا کہ کس قومیت نے اس کو پالا ہے، کہاں سے بلونگ کرتا ہے، اس کی پہلے اس کا بھی تو بیک گراؤنڈ تاریخ کہ جی کہ اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، اور ہمارے یہاں کس نسل سے ہے یہ۔ تو ہمارے یہاں یہ ہم نے نا انسانوں کی بھی نسلیں ہوتی ہیں، ہم نے بے نسل معذرت کے ساتھ، معذرت تو نہیں کہنی چاہیے، یہ فیکٹ ہے، بے نسل لوگوں کو ججز بنایا، اور وہ انہوں نے تنخواہ لی اور نوکری کر رہے ہیں، وہ انصاف نہیں کر رہے۔ اچھا، جو اس وقت چونکہ ہم جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو جوڈیشری بنی تھی، اس وقت تو بڑا اس کا مورال تھا کہ جی کہ ہم بڑی جدوجہد کے بعد آئے ہیں، بڑا سارا کچھ ہم اس وقت وہ کر نہیں سکتے تھے کہ اگر وہ چاہتے کہ جی کہ نظام انصاف کو بہتر کرنا، تو اس وقت تو بہت پاورفل تھے، وہ بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ دیکھیں پاورفل بالکل تھے،
بہت پاورفل تھے، اور انہوں نے اپنی من مانی کی جو ہماری جوڈیشل جو پورا کیا پروسیس، درست سمت میں انہوں نے من مانی کی؟ نہیں، غلط سمت میں کی ہے۔ مثلا جو پہلے انہوں نے 19ویں ترمیم کروا کر اس وقت، بلکہ 17ویں ترمیم کروا کر یہ جو ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بالکل واپس بھیجا تھا پارلیمنٹ کو جی کہ اس میں بالکل، اور کہا تھا یہ آپ کریں، اور اس تناظر میں جو ایک طرف انہوں نے جوڈیشری کو پروموٹ کیا، پیرالل جو لوئر کی طاقت تھی اس کو بھی ایکٹیویزم میں لے آئے۔ اب جب وہ ایکٹیویزم کولیپس کر گیا جوڈیشری کے ساتھ، مثلا ہمارے لوئر نے ججز کو دروازے بند کر کے مارا، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ بارس کو انوالو کرتے، ان کی تربیت کرتے، اس کے لیے راستہ نکالتے پیچ اپ کا، انہوں نے اس کو پروموٹ کیا، اور جو ججز تھے ان کو معافی مانگنی پڑی ہماری لوئر کمیونٹی۔ جی ایک طریقہ حصہ، اور پھر وہ ایسا دیکھیے ہم بھی باقی لوگوں کی طرح مافیا کا روپ ہم نے دھار لیا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اور اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ جو کہا جا رہا تھا کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو آپس میں الگ بھی کیا گیا، لیکن اس کے نتائج خاطر خواہ برآمد نہیں ہوئے۔ مطلب جوڈیشل جو مجسٹریل نظام تھا وہ بڑا افیکٹو تھا، لیکن اس پار کی اس میں جو ڈی سی کو جو اختیارات حاصل تھے مجسٹریٹ، وہ جب مہنگائی ہے، اب مجسٹریٹ نہیں ہے نا، چھاپے نہیں مار سکتا، پہلے پورے بازار بند ہو جاتے تھے۔ یہ تھی نا، یہ معروضی حالات کو دیکھ کر نہیں کی گئی تھی، یہ اس جو پاور تھی نا، پاور اس کے زوم میں کی گئی تھی، یا یہ اس کو آپ اگر اس طرح سے کہہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس پاور کا عوام تک کوئی اس کے ثمرات پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ اس چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا نا، وہ بادشاہ وہ پورے انہوں نے جتنے عرصہ چیف جسٹس کی بڑی منمانی کی، ان کے آگے کوئی بھی نہیں بولتا تھا، ایون ہمارے ججز نہیں بات کرتے تھے، بلکہ اس کو فالو کرتے، سپورٹ کرتے تھے۔ جہاں بھی چیک اینڈ بیلنس کسی بھی نظام میں نہیں ہوتے نا، تو وہاں پر اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور آج ہوئے ہیں، اب اضطراب آ گیا۔ ایک ہم بات کرتے ہیں اکثر، جو ابھی آج کل بھی بہت ہو رہی ہے، اس پہ ہم بعد میں آج کے دور کی ہم بات کریں، اس وقت بھی جب آپ کہتے ہیں کہ جی بہت پاورفل تھے جسٹس افتخار محمد چودھری، تو اس وقت بھی انوالومنٹ کچھ تھی، کسی کے کہنے پہ بھی سارا کچھ کر رہے تھے کہ اپنے طور پہ یہ کرتے تھے؟ میں آپ کو تو سچی بات بتاؤں، آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے مجھ سے آج بات چیت کی ہے۔ دیکھیے میں وٹنس ہوں بہت ساری چیزوں کا، اور کوئی شاید لوگ نہ مانیں، انوالومنٹ ہر دور میں ہوتی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے، ہر چیف جسٹس سے ہوتی ہے، خواہ وہ ہائی کورٹ کا ہو، خواہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہو۔ اس کا نقطہ نظر یا کمیونیکیشن کے سورسز الگ ہوتے ہیں، کہیں ڈائریکٹلی ہوتی ہے، کہیں سورس کے ذریعے ہوتی ہے، کہیں کوئی گڈ فرینڈ شپ کے ذریعے ہوتی ضرور ہے، اور اس میں بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے پرابلم ایشوز ہیں، وہ کنسرن ہیں، وہ ڈسکس کرنے ہیں، اس طرح۔ لیکن انہوں نے تو سیاسی معاملات کے اوپر بہت زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آیا۔ سیاسی حکومت کو اس وقت کی، حالانکہ محترمہ بینظیر بھٹو تو اس تحریک میں شامل تھیں، انہوں نے خود بھی حصہ لیا اس میں، لیکن انہی کی پارٹی کی حکومت کو تو ہر روز ہی چلے میں آپ کو نا آج ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس شخصیت نے بتانی ہے وہ شاید ناراض بھی ہو جائیں گے، اور وہ اپنی کتاب میں لکھ بھی رہے ہیں۔ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں ایک جج صاحب سپریم کورٹ کے ریٹائر ہو رہے تھے، تو انہوں نے چند ججز کو ان کی دعوت کے لیے اپنے گھر پہ مدعو کیا ہوا تھا۔ اب آپ نے ایک بات ایسی کی ہے جو بڑی کرٹیکل ہے، بڑی ایک اس ضمن میں آتی ہے، منمانی کے ضمن میں، تو وہاں پہ انہوں نے اس وقت اعتزاز صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم گیلانی صاحب کے خلاف NRL کیس میں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا تھا، اور اعتزاز صاحب نے اپنی پاور اٹارنی دی ہوئی تھی، تو انہوں نے جب ان کو ویلکم کرنے کے لیے دروازے پہ روک لیا اور کہا اچھا سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ افتخار چودھری صاحب نے کہا اعتزاز صاحب کو کہ آپ، ان کو جب بتایا گیا کہ اعتزاز صاحب آئے ہیں، تو ان کو خود ریسیو کرنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے پہ آئے، اور کہا جی آپ ذرا 2 منٹ میری بات سنیے گا، میں نے سنا ہے کہ آپ گیلانی صاحب کے وکیل بن گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میری پارٹی نے مجھے کہا ہے، تو میں نے کوئی فیس نہیں لی، 100 روپے ٹوکن کے طور پر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں وکیل ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی چونکہ آپ اس بینچ میں نہیں ہیں، میں نے انہوں نے لکھ کے دیا ہوتا کہ میرے کیسز چونکہ میں آپ کا وکیل رہا ہوں کہ وہ اس بینچ میں نہ لگائے جائیں۔ تو انہوں نے کہا آپ تو اس میں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ ان کی وکالت نہ کریں۔ میں نے کہا جی جو صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے میں وکالت نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں میری پارٹی کا حکم ہے، تو میں اب ہاں کر چکا ہوں تو کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کی صبح کی ہوگی،
میں نے کہا جی افتخار محمد چودھری صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں سبکی کہ آپ کے پاس تو کیس ہی نہیں ہے، اور ابھی کیس نا ہم نے ان کو یعنی سزا وہ پہلے ہی فیصلہ ہاں، سنا کہ رہے انہوں تھے نے اس وقت، ہم نے ان کو سزا دینی ہے۔ انہوں نے کہا جی ابھی کیس ٹرائل بھی نہیں ہوا، میرٹ ڈی میرٹس آئے نہیں ہیں، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو بڑی حیرانگی ہو رہی ہے، چلیں پھر دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے۔ اور پھر ویسے ہی ہوا۔ تو افتخار محمد چودھری صاحب کو یہ رنجش تھی کہ پیپل پارٹی کی حکومت جب آئی تھی، حالانکہ انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کر کے ان کو بحال کر دیا تھا، رہا کیا تھا اس وقت، اور بالکل یہ ٹھیک پہلے مجھے وہ اچھا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی ایسے واقعات ہیں، پھر اس کے بعد یہ آپ مسلسل یہ کہتے مسلسل ہوتے رہے، ہوتا رہا۔ اور ہم بھی اس کا ذکر بھی کریں گے ابھی چل کے آگے، لیکن اس وقت ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عبداللہ ملک صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے آپ اعتزاز احسن صاحب کا ذکر کر رہے تھے، اور ان کی افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، چونکہ آپ سارے معاملات گیلانی میں صاحب کے شامل حوالے ہیں۔ سے جی، گیلانی صاحب کے حوالے میں آپ اس میں شامل تھے، اور اس میں ایک فکرہ آپ نے بولا، میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی، آپ چونکہ رہے سارے معاملات میں تو آپ کو پتہ ہوگا، ایک فیس کا معاملہ بھی آیا تھا، جو 1 روپے کی فیس کا آپ نے ذکر کیا نا، اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب تک یہ بات پہنچی تھی، تو انہوں نے ایک رپورٹ ہوا جو فکرہ کے، انہوں نے کہا تھا ہم نے تو ان کی فیس کا ساری زندگی کا بندوبست نہیں کر دیا ہوا۔ وہ جب وکالت کی باری آئی ہاں تو زرداری صاحب سے کسی نے کہا، جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے تھے، جی جی کہ اعتزاز صاحب کو آپ نے کتنی فیس دی ہے؟ ہاں تو انہوں نے کہا ویسے تو نہیں 1 روپے لیا، لیکن ہم نے ان کی فیس کا ہمیشہ کے لیے بندوبست کر دیا۔ ساری وہ بندوبست زندگی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ افتخار محمد چودھری صاحب پھر بحال ہو گئے تھے، ہاں ہاں اور ان کو یہ تھا کہ چونکہ اب انہوں نے ان کا مقدمہ لڑا ہے تو اب فیسیں تو ان کو جیسے لوئر کا ہوتا ہے آتی اچھا، رہتی۔ اس پہ ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ شاید وہ تھے جسٹ کیا نام ہے ان کا، جو پی ٹی آئی میں چلے گئے، آپ بابر وان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں میرے خیال ہے۔ جی جی، میں بابر وانت کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ دیکھیں انہوں نے ایک یہ جملہ بولا تھا اس حوالے سے، ایک اور کہ 1 روپے کی فیس میں تو پھر ایسا ہی وکیل ہوتا ہے۔ جب یہ کیس ہار گئے تھے، جب گیلانی صاحب کو، آپ کو پتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بابر وان صاحب کو لابنے سے ہٹا کے ان کی جو گیلانی صاحب کی وکالت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، ہاں لیکن بعد میں پھر وہ اعتزاز احسن صاحب کو لے آئے تھے جب بینچ بن گیا تھا۔ جی جی تو وہ پھر چونکہ ان سے کوشچن کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی 1 روپے میں آپ یہ وکیل کریں گے، تو 1 روپے والا تو ایسی فیصلے لے کے آتا جب ججمنٹ اپنا گیلانی صاحب لیکن یہ کیسے دیکھنا، آپ جو بتا رہے ہیں واقعات سنا رہے ہیں کہ جی کہ جسٹس، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا، تو پھر باقی تو یہ ساری فارمیلٹی رہ گئی تھی نا۔ تھی، چونکہ اعتزاز صاحب وزیردار آدمی ہیں، انہوں نے ایک لڑائی لڑی تھی۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیف جسٹس کی وکالت کرتے ہیں اور آپ نے وہ کیس جیتا ہے، تو انسان اپنی اس بڑھائی کو کم کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ اب 2 نمبر نکل آیا ہے، میرے سے بھی 2 نمبری کر رہا ہے، مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں وکالت کر رہے ہیں۔ شاید اس بھرم میں انہوں نے اس وقت اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اب چونکہ وہ خود اپنے منہ سے کسی وقت اس چیز کا اظہار کریں گے کہ ایسا وقت بھی آیا کہ گیلانی صاحب کو کیسے نکالا گیا تھا اور انصاف کا قتل کیسے ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا نقطہ نظر مد لب لباب یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اب انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، تو میں نے آپ کو یہ قصہ سنا کے بتا دیا ہے کہ ایک چیف جسٹس اگر یہ کہتا ہے تو پھر آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ انصاف کس طرح ملتا ہے، کس طرح ملتا ہے۔ نہیں، اس میں مجھے یہ بتائیے گا، چونکہ میرے مقصد یہ تھا، چونکہ آپ نے ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا نظام انصاف کے اوپر، بطور چونکہ آپ قانون ہیں، آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور پھر اسپیشلی صرف آپ کا شعبہ وکالت نہیں ہے، ہیومن رائٹس بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جب تک یہ آپ کا اندر کا اطمینان نہیں ہوگا، آپ کا ایک سسٹم کے اوپر مطمئن ہی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کے انسانی حقوق کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جب کوئی بھی وکیل جج بنتا ہے تو آئین کے تحت اوتھ اٹھاتا ہے۔ اب اس اوتھ میں اس نے جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق، بغیر کسی خوف کے، غرض کے، کسی بالا طاق رکھتے ہوئے اپنی رشتہ داریوں کو، ٹھیک ہے نا، جیسے سورۃ النساء میں بھی بالکل وہ لکھا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی عزیز بھی ہو تو آپ نے اس کو بالا طاق رکھتے ہوئے، بچہ بھی ہو تو آپ نے انصاف کرنا ہے، بڑی سختی سے اس میں ذکر ہے۔ لیکن یہ کہ بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا، اور ہمارے ججز کے پاس بہت پاوریں ہیں۔ اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ بالکل ظاہر ہے، دیکھیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی اخلاقی
کمزوریاں ہوتی ہیں، دوسرا پھر آپ کا اعتقاد نہیں ہوتا، تیسرا آپ اپنے اوتھ کو بھول جاتے ہیں، دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں، میں پیش ہوا، چہرے دیکھتے ہیں جیسے ہوتا ہے، وہ چیزیں ہیں، اور پھر جو کرائٹیریا سلیکشن کا وہ صحیح نہیں ہے. سچی بات ہے. آج مجھے آپ کہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ اپنے اخبار میں یا ٹیلی ویژن میں کسی بندے کو آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ ہمارا ایک پروسیس ہے. تو ہمارے جج بنانے کا کوئی پروسیس نہیں ہے. آپ مجھے پی این بھرتی کرانے کا کہیں میں شاید نہ کروا سکوں، لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلی اگر بھرتی ہوگی ججز کی تو میں ایک جج ضرور کروا سکتا ہوں. اس لیے یہ چیزیں پھر چاچے مامے بھانجے آ جاتے ہیں، اور پھر ہم نے ایسے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے. انفارچونیٹلی نہ انہوں نے سیکھا ہے اور نہ ہی وہ اتنے کمپیٹنٹ. اچھا جو چلے ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ صرف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں نہیں، اس کے بعد آنے والے جو چیف جسٹس صاحبان تھے ابھی ہو رہا ہوگا، ابھی بھی ہو رہا اور ہوگا، اور اس کے بعد آنے والے جیسے ہم جسٹس ثاقب نثار کا ذکر کرتے ہیں ان کے دور میں تو بہت زیادہ ہی، پھر اس کے بعد یہ جوڈیشل ایکٹیویزم جس کی ہم بات کرتے ہیں ہمیں دیکھنے کو ملا. تو کیا اس میں ایک خرابی تو آپ نے ذکر کیا نا کہ جس طرح کے پک اینڈ چوز کا اور ایلیمنٹ ہے، تو کیا جو ہائر جوڈیشری کی جو سلیکشن ہے، مطلب اپائنٹمنٹس کا جو طریقہ کار ہے، اس میں کوئی بنیادی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں ابھی ہم آج کل آپ ٹیلی ویژن پروگرام میں سن بھی رہے ہیں کہ جو ججز کی کرائٹیریا ہے وہ بدلا جا رہا ہے. پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک اچھی بات کی تھی کہ آ کے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس میں ریٹائرڈ لوگ بھی تھے، اس میں لائر کے نمائندے بھی تھے. ایک مسرور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں اس کمیٹی نے کچھ فائنڈنگ بنائی ہیں. اب دیکھیں وہ فائنڈنگ اعلیٰ عدلیہ میں کی جو فائنڈنگ ہے وہ پارلیمنٹ کو جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں. اگر پارلیمنٹ نے بڑے بڑے دیکھا نا، اب لائر آئے ہیں، اگر ایک کمیٹی بیٹھ کر فیئرلی ملک کے لیے سوچے تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے قاضی فاضل صاحب کو 3 سال دے دینے ہیں یا عمر بڑھا دینی ہے. یہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک اس میں تو یہ بھی آ رہا نا کہ جی کہ وہ شاید اس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ نہ ہو. ہم یہ اس میں نا کہ جی کہ جو ویسے بھی یہ بھی ہونا چاہیے آپ جو بھی قانون بنائیں وہ آنے والے وقت کے لیے بنائیں، فرام اگلے دن سے وہ جو لاگو ہو تو اس کے لیے بنائیں. تو میرے خیال ایک اچھی اگر چیزیں ہو جائیں. دیکھیں ایک 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ آپ نے جن شعبوں کا ذکر کیا. مطلب دیکھنا یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. ہمارے تمام سیاستدان اس پروسیس سے گزرے ہیں، ان کے ساتھ انفیئر بھی ہوا ہے، نیب کے ذریعے ان کو پینلائز بھی کیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ ان پر کوئی ایلیگیشن نہیں تھا، جیسے ابھی آپ کہتے ہیں پاناما میں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ صلاح چل رہا ہے، پھر واپس آئے تو دودھ کے دھلے ہوئے. لیکن پھر سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر آج جو لوپس ہول ہیں ان کو جب تک وہ لیجسلیشن کے ذریعے نہیں کرے گے، اس کی کیپیسٹی نہیں بڑھائیں گے، اس میں ترامیم نہیں لائیں گے، وہ لوپ ہول کور نہیں کریں گے، یہ ہوتا رہے گا. مطلب اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. الیکشن کمیشن کے ابھی ہم کہہ رہے ہیں یہ بڑی ریگنگ ہوئی ہے، تو اب ریفارم کر لیں سب بیٹھ کے، اور تاکہ ایک کمیٹی بن جائے ہوگا جی جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہمارے ساتھ بھی ہوا، آئیں مل بیٹھ کر ہم اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بھی وہ بھی سوچتے ہیں ان کی. اس میں ایک تو چیز ہم اکاؤنٹیبلٹی کی جب بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی ادارہ ہے جو ججوں کی ہائر جوڈیشری کی جو اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، وہی ہے نا جی. وہی پک اینڈ چوز ہوگا نا. میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ اگر کوئی اس کو جب اصلاحات کی بات ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا کوئی ایسا، ایک تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ججوں کی اپوائنٹمنٹس کا جو طریقہ کار ہے اس کو اس طرح کا ہو جائے کہ جس میں کوئی یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ نہ ہو، کوئی اس میرٹ کوئی اس طرح کا آ جائے سلسلہ. دوسرا جو احتساب کا سسٹم ہے کو بے شک جوڈیشری ہی بنا دے، کوئی اس میں کوئی ایسے انڈیپینڈنٹ لوگ شامل ہوں جن کے اوپر کل کو یہ نہ ہو کہ جی کہ اپنے ساتھی ججز کے خلاف یہ کچھ نہیں کریں گے یا فلاں کے خلاف یا مخالف ججوں کے خلاف ہوں گا. یہی اعتراض ہے نا کہ جی کہ فرض کریں ابھی جیسے جسٹس نقوی کے خلاف جو کچھ ہوا اس کے اوپر 2 دڑے ہمیں نظر آتے ہیں بالکل کہ واضح طور پر کہ جی ایک کہہ رہا ہے کہ جی کہ بڑا بہت اچھا ہو گیا، دوسرا کہتا ہے بہت زیادتی ہو گئی. اب جنہوں نے فیصلہ کیا ان کو پتا ہے کہ جی کہ قانون اور آئین کے مطابق وہ نظر آتی ہیں چیزیں تو خیر، لیکن ہم ایک واضح طور پر 2 دڑوں میں تقسیم نظر آتے ہیں. تو کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے احتساب کا جس میں سارے غیر جانبدار لوگ، جس میں تمام لوگوں کا. میں آپ کا کوشچن سمجھ رہا ہوں، بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ کا. دیکھیے ابھی جو کچھ ہوا ہے مثلا اسٹیبلشمنٹ نے، سچی بات ہے
کہ قاضی فاضل صاحب کے خلاف اور کوئی تھا کہ جب آئیں گے تو یہ ہمیں سکریو کریں گے، اور فیض آباد دھرنے اور کیس والے میں بھی، حالانکہ اس میں نکلا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے خلاف ریفرنس چلا گیا تھا، وہ پینلائز ہوئے، پھر وہاں پہ تقسیم نظر آئی، پھر آپ نے دیکھا نہیں، لیکن فیض آباد دھرنا کیس میں تو چونکہ آپ نے بات کر دی، لیکن اس پہ میں بات آپ سے کرتا ہوں اس بعد میں کر لیتے تو دیکھیں نا، اگر ابھی برادر ججز ہو گئے اور سردار طارق مسعود کے خلاف کمپلینٹ آئی، وہ فائل ہو گئی، اور جو نقوی صاحب کے خلاف تھی وہ کیری کر گئی، حالانکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب آئین میں تو یہی ہے 209 میں اگر کوئی جج استعفیٰ دے دے تو اس کے خلاف پروسیڈنگ ڈراپ ہو جاتی ہیں، لیکن چیف جسٹس نے وہ 209 کی پروسیڈنگ اور سپریم جوڈیشل کونسل کی ترمیم کر کے کہ نہیں، وہ جج چونکہ ابھی ریٹائر بھی ہوگا تو پھر کیا ہوا، جو ایلیگیشن تو تھے نا، ایلیگیشن کے ہم وہ کریں گے۔ ویسے یہ بات درست نہیں ہے، درست غلط ہے، نہیں، میں آئینی طور پر بات نہیں کر دیکھیں، رہا، میں اخلاقی طور پر چونکہ بات کرتے ہیں کہ ایک جج اگر کرپشن کرتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسے کوئی انوالو ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے ریزائن دے دیا، سب کچھ صاف۔ نہیں، ایسا کسی اور کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے؟ ویسے تو نہیں ہونا چاہیے، سچی بات ہے، میں یہی آپ سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر کرپشن میں انوالو ہیں یا آپ نے ایک ایسی ججمنٹ دے دی ہے، پیچھے پتہ چلا کہ یہ غلط دی ہے، بائسس تھی۔ اسی طرح کی باتیں جسٹس اعجاز الحسن کے متعلق بھی لوگوں نے کہیں، وہ لیکن یہ نا، یہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی لوپ ہول ہیں، اگر آپ نے سمت درست کرنی ہے، نظام عدل کا آپ نے ٹھیک کرنا ہے، ججز کی تعداد دیکھ رہا، پورے پاکستان میں جو سول ججز 3000 ہیں، اب ایک جج کے پاس تقریباً 200 سے 300 کیسز لگے جاتے، ایک منٹ بھی اگر وہ لگائے تو کہاں انصاف ہوگا؟ اچھا، یہ ہم بات ہم نے کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، آپ نے ان کی خرابیاں بھی اور اس میں اصلاحات کی نشاندہی کی۔ یہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی لوور جوڈیشری کے حوالے سے۔ یہ ساری باتیں ہوئی ہماری جو ہائر جوڈیشری ہے، لیکن لوور جوڈیشری میں بھی تو ایک حصہ ہے نا ہمارے نظام انصاف کا، بیسک حصہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ تو ناظرین، ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عبداللہ ملک صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہائر جوڈیشری کے اوپر، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ساری صورتحال بتائی، لیکن اس کا جو دوسرا اور بنیادی میں سمجھتا ہوں اور اہم حصہ جس کے اوپر عام پبلک کا جس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ ہے لوور جوڈیشری جس کو ہم کہتے ہیں، اور آپ نے ذکر بھی ہلکا سا کیا۔ تو جتنی خرابیاں شاید اوپر والی جوڈیشری میں ہمیں نظر آتی ہیں یا اس میں خامیاں نظر آتی ہیں، تو لوور جوڈیشری میں تو اس سے کئی گنا زیادہ نظر آتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بنیادی طور پر دیکھیں دو قسم کے کیسز ہیں، ایک فوجداری اور ایک سول نیچر کے۔ اب جناب جو سول نیچر کے کیسز ہیں، ان کی بہت بھرمار ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ڈیل کرنے والے ججز کی تعداد پورے پاکستان میں 3000 کے قریب ہے۔ اب دیکھیں لاکھوں کے تعداد کے کیسز کو 3000 کے کیسز کیسے، پھر یہ کہ کچھ سمال کازز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے، مثلا جو رینٹ کے مقدمات ہیں، لین دین کے مقدمات ہیں، ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے نا، فوری طور پر آپ بالکل۔ اچھا، اس کو یقین جانیے کہ لیجسلیشن کے ذریعے ہم 40% سول نیچر کے مقدمات کی تعداد کم کر سکتے ہیں، جسٹ لیجسلیشن کے۔ مثلا ہمارے ہاں جو رینٹ کا قانون ہے اس کو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں جو لین دین ہیں ان کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے، مثلا ہم زبانی کرتے ہیں، جب پھر وہ بھرمار پڑ جاتی ہے کہ میں نے چونکہ رشتہ دار تھا، عزیز تھا، میں نے ان کو پیسے دیے، انویسٹمنٹ کی، پھر یہ کہ جو یہ ہم فائلیں خرید لیتے ہیں آج کل، چونکہ پراپرٹی کا کاروبار بنیادی طور پر نا اس قسم کے کیسز ہیں، لین دین والے زیادہ ہیں۔ اگر ہم ان میں ترامیم کر لیں، لیجسلیشن کر لیں، قانون میں ترمیم کر لیں، اور نئے ایکٹ بنا لیں، لین جب اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر آپ دو مومن اگر آپ کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں تو لکھ لیا کریں، کسی کو گواہ بنا لیا کریں۔ ہم اس سے بھی ڈرائیو نہیں کرتے نا، اس میں یہ جو 3000 ججز آپ نے کہا کہ اتنے زیادہ کیسز اور 3000 ججز، ان کی تعداد بھی تو بڑھانی چاہیے نا۔ تو کب سے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کیوں نہیں بڑھائی جاتی؟ حکومت نے بڑھانے، وجہ کیا ہے؟ حکومت کی ترجیحات نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں نا، ایک بندہ لینڈ کرتا ہے، اس کا مقدمہ پہلے ہی فارغ ہو گیا ہوتا ہے، پہلے وہ جیل میں بھی ہوتا ہے، پھر اسے کہتے ہیں بھاگ گیا۔ اچھا، ایک پوائنٹ چھوٹا سا کہ جی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جناب جو اکثر لوگوں کے اوپر اسپیشلی مطلب چونکہ تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ بھی آ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی کہ سیاسی کیسز، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سیاسی کیسز، سیاسی سزائیں، سیاسی بریت۔ کیا ایسا عدالتوں کے اندر ہوتا ہے کہ سیاست کی بنیاد پر کیسز میں سزائیں ہوتی ہیں اور سیاست کی بنیاد پر بری ہوتے ہیں؟ یا اس میں ایک چیز اور، میں تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک اکثر یہ بات آتی ہے، میں کہتا ہوں یہ سیاسی شاید ہوتی ہوگی کہیں نہ کہیں، پسند ناپسند اس طرح کی، لیکن یہ صرف اس وقت کیسز کو سیاسی بنایا جاتا ہے جب میری پسند کا فیصلہ نہیں ہوتا۔
دیکھیں یہ آپ بڑے شرارتی ہیں، آپ ماشاء اللہ خود بھی سیریس جرنلسٹ ہیں، آپ نے زمانے دیکھے ہیں، ہم نے آپ سے سیکھا ہے. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سیاسی نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب کا بلین روپے جو ہے نا وہ ضائع ہوتے ہیں وکیلوں کو فیسوں کی صورت میں، ٹائم کی صورت میں، بار ڈیلیگیشن جاتے ہیں. ابھی تک سیاسی مقدمات میں اسٹیٹ کو کچھ نہیں ملا. مطلب آپ دیکھیں 11 سال تک زرداری سے پابند سلاسل رہے، کلین چٹ مل گئی، 10% بھی کہا گیا. نواز شریف صاحب پر حدیبیہ پیپر مل والا یا ابھی ایون فیلڈ والے آئے تو کلین چٹ مل گئی. اب وہ بلکہ وہ گلا کر رہے ہیں کہ جناب کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، بالکل صحیح ہے، ان میں ابھی وہی چیزیں وہی پڑی ہیں پاناما جب لیک آیا. لیکن یہ کہ وہ آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو پولیٹیکل گیم کے لیے یہ تو سیاسی نوعیت کے کیسز عدالتیں بھی کہتے ہیں، عدالتیں کہتی ہیں ہاں جی پریس کانفرنس، تو لوگ ہمارے ہائی کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ جناب پریس کانفرنس کر لو یار، جان چھڑاؤ، ہمارے پہ بھی پریشر کم ہو جائے گا. لیکن اس قسم کی جب چیزیں آتی ہیں نا تو یہ عام آدمی کا جو اعتقاد ہے عدالتی نظام پر اس پہ ایسا ختم ہوتا جا رہا ہے. اب واقعی ختم ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا 1947 کے بھی ابھی تک تو اس کا ایک اور بھی تو جو پہلو ہے نا کہ فرض کریں میرے اوپر کیس ہو گیا تو میں کوئی پارٹی جوائن کر لوں گا، میں کہوں گا میرے اوپر سیاسی کیس ہے، میں نے کرپشن کی ہے، اور لوگ بچ جاتے ہیں. یقین جانیے میں اور آپ تو یہ لائسنس مل گیا، سیاست لائسنس ہے آپ کو جرم کرنے کا، آپ کریں. اور جرم کرنے اور بچنے کا لائسنس ہے. جرم آپ اس پارٹی میں کریں اور اس پارٹی میں آپ جا کر بچ جائیں گے. چینج کر لیں نا، ڈائریکشن چینج کر لیں. تو عدالتوں کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا سر، جرم وہی کھڑا ہے، کرپشن وہی کھڑی ہے. آپ کی جو شناخت ہے وہ بدل گئی ہے. آپ پیپل پارٹی سے نون لیگ میں چلے گئے، نون لیگ سے پیپل پارٹی چلے گئے، پی ٹی آئی سے کسی اور جماعت میں چلے گئے. تو یہ جو چیز ہے نا بلیو کریں، یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے. تو پھر کسی اور کے سوچنے کا نا، جو انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ تو ان کے سوچنے کا نا. وہ قانون کے مطابق اگر فیصلہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے ان کا ساتھ دینا. ایک اور بات بھی تو ہے نا، دیکھیں جو 25 کروڑ ہمارے لے لے ہیں ان کو مطمئن کرنا نہیں یہ کاہے کے لیے. دیکھیں نا جب میں اپنی اولاد کے متعلق نہیں سوچوں گا نا، ملک میری اولاد ہے، ادارے میری اولاد ہے، سڑکیں میری اولاد ہیں، اس کے جتنے بھی جو کچھ پاکستان کی ٹیریٹری میں یہ ہماری اولاد کی طرح ہے. میں اپنے بچے کا نہیں سوچتا، اس کی صحت کا نہیں سوچتا، ہیلتھ کا نہیں سوچتا، تعلیم کی نہیں سوچتا. میں جب ووٹ کاسٹ کرنے جاتا ہوں تو مجھے بھی تو سوچنا چاہیے کہ 76 سالوں میں میرے پر لے کے آیا ہے. ٹھیک بات، مجھے کیا ٹرسٹ، محرومیہ، محرومیہ، تو میں ان محرومیوں میں ملٹی پلائی کر رہا ہوں سر، تقسیم نہیں کر رہا، ملٹی پلائی کر رہا ہوں. وہ اگر 8 تھی تو میں نے اس کو 16 کر دیا، 16 تھی تو 32 کر دیا. اچھا آپ نے میرے پہ بھی تو آتا ہے نا. جی بالکل میں بھی تو اکاؤنٹیبل ہوں. ٹھیک بات ہے آپ کی. آپ نے ذکر کیا 25 کروڑ کا، تو 25 کروڑ کے انسانی حقوق بھی ہیں اور آپ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں اس معاملے میں، بڑا کام کیا آپ نے، کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اور کام کریں. جوید بھائی بات سنیں، جب ہم آپ کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں 1.25 کروڑ کی آبادی میں سے جب ہم 4 گھنٹے 8 گھنٹے لگا کے کوئی 10,000 میسج کرتے ہیں تو 125 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو المیہ ہے نا. دیکھیں سوسائٹی میں ڈکلائن ہے سر، سینسٹیوٹی نہیں ہے، لوگ سوچتے نہیں ہیں. مطلب آپ اور میں ہی موم بتیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو باقی گزر رہے ہیں وہ دیکھیں یہ کون پاگل کھڑے ہیں. ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ ہم بائی چوائس آئے ہیں، کوئی کسی نے ہمیں دھکیلا نہیں ہے. یہ ہمیں اس کام کا بیڑا اٹھانا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. آپ لوگوں کیوں نہیں آتے اس طرف؟ چونکہ آپ نے بات شروع کر دی کہ لوگ اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں لمبی نیند سونے کی. اصل میں نا ایک چیز اور اس کے پیچھے ہے، ایک سوچ ہے کہ چونکہ بطور جرنلسٹ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. جتنی یہ جو آپ تنظیمیں ہیں بنی ہوئی، آپ این جی اوز کہہ لیں یا آپ جیسے لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر، ایکٹیوسٹ ہیں جتنے بھی، ان کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار لوگ بہت کرتے ہیں. وہ سچے کرتے ہیں. دیکھیے پہلے والنٹیئر سے ہم جو ہے نا، ہم جو ہیومن رائٹس کے لیے کرتے ہیں والنٹیئرز ہیں. ہم نے کوئی نہ ہم سیلری دیتے ہیں نہ ہم سیلری لیتے ہیں. اب آ گیا پیڈ ایکٹیویزم. مطلب جو ادارے بن گئے ہیں ان کو فنڈ آتا ہے اور وہ ملازمت کرتے ہیں. اب جو ملازم ہوتا ہے اس کے جو سوچ ہوتی ہے، جو طریقہ کار تھا لمیٹڈ ہوتا ہے. پہلے تو دیکھو نا، پہلے ڈاکٹرز کی آپ کا بڑا پاورفل پریس کلبوں کی تھی، میڈیا اس سے بڑے پاورفل تھے، ڈاکٹر کی تھیں، نرسز کی تھیں، باقی جو لیبر کی تھیں. سر ود پیسج آف ٹائم
تمام جو کیپٹلزم نے اس سماج نے ان کو ختم کر دیا ہے. پہلے لیفٹ اور رائٹ کی لڑائی تھی. لیفٹ کا بھی بندہ ایسٹ تھا, رائٹ کا بندہ بھی ایسٹ تھا, قاضی حسین احمد بھی ایسٹ تھا, ڈاکٹر مبشر حسن بھی ایسٹ تھا, اور وہ ایک دوسرے کے لیے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, ان کے اختلاف رائے کا احترام کرتے, دونوں اکٹھے بیٹھتے تھے. اب تو سر اختلاف رائے کریں گے تو رات کو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے یا آپ کی لاش کہیں ملے گی. یہ جو کلچر آ گیا نا, اس نے ہمیں تباہ کر دیا, ہماری آرگنائزیشنیں ختم ہو گئی ہیں. مثلا آپ کے میڈیا ہاؤس سے پہلے کسی کو نکالنا پورے کے پورے ایسا ہی تھا, بہت مشکل ہوتا تھا. پنڈ وہ قلم چھوڑ ہڑتال ہوتی تھی اور کہتے تھے کل اخبار نہیں نکلے گا. اب تو پورے اخبار پورے چینل بند ہو جاتے ہیں, نکل جاتے, اس لیے کہ سر ہم نے نا خود غرضی آ گئی ہے, مجھے رکھو یا ان کو نکال دو, یہ جو طریقہ کار آ گیا نا. شاید آپ کی بات درست ہو کہ خود غرضی والی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ کوئی ڈویژن جو ہمارے اندر کی ہے اس نے بھی بڑا نقصان پہنچایا, اور اس کے پیچھے وہ ڈویژن جو نا, وہ ڈویژن سر خود بخود. تو یہ بات آپ سے ذرا ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں تھوڑی سی, ایک بریک ٹھیک ہے نا, یہ آپ اس پہ کیجیے گا, تو ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. عبداللہ ملک صاحب, وقفے پر جانے سے پہلے ہم انسانی حقوق کے حوالے سے اور اسپیشلی اظہار رائے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ نے ذکر کیا صحافتی تنظیموں کے حوالے سے, اور ایک آپ نے کہا کہ ایک اتحاد تھا, اکٹ تھا, لیکن میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی کہ جی کہ شاید یہ کچھ ڈویژن کی وجہ سے یا اپنے کہیں مفادات کی وجہ سے کوئی یہ آواز کمزور ہوتی جا رہی ہے, اور یہ صرف صحافت میں نہیں ہے. اب آپ بڑے شرارتی ہیں, باقی شعبوں میں آپ نے ہائپ دیکھ رہے پروگرام کو, بڑا کریٹیکل کویشچن پوچھ لیا جو مسائل کی جڑ ہے. دیکھیے ماضی میں اور اچھے ادوار میں اگر بار کے ساتھ کچھ اونٹی ہوتی تھی, کیونکہ بار اور پریس کلب وہ دو ایسے ادارے ہیں جو مارشل لاء میں بھی جن کے الیکشن ہوئے ہیں, تو بار کے ساتھ صحافی تنظیمیں کھڑی ہوتی تھی, سول سوسائٹی کھڑی ہوتی تھی, آپ کے ساتھ اکٹھے ہوتے, چوری جامن کا ساتھ تھا. بدقسمتی سے ہمارے تمام اداروں کو لوئرز ہوں, آپ ہوں, سول سوسائٹی ہو, سیاسی جماعت ہو, سب کو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ نا پری پلان تقسیم کیا گیا, اور ان میں اپنے بندے گھسیڑے گئے ہیں, اور وہ ان کے بندے اب اتنے ڈیپ روٹڈ ہو چکے ہیں کہ وہ اب ہمیں انہوں نے تقسیم کر دیا. اب ہماری یونٹی ختم ہو گئی ہے. اگر ہمارا اپنا ایجنڈا بھی ہو, ایجنڈے سے مراد نیگیٹو ایجنڈا نہیں, پازیٹیو, کہ ہمارے اپنے آزادی اظہار کا کوئی مسئلہ ہو تو میڈیا ہاؤس سے تقسیم ہو گئے ہیں, وہ دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, نام نہیں, خبر نہیں چلائیں گے. یہ تقسیم کیا گیا. ہر جگہ پہ ایسا ہے. ہماری لوئر بڑی یونٹی ہوتی تھی, اور پاکستان میں اگر کہیں سے بھی اب جماعتی بنیادوں پر تقسیم ہو گئی نا, جماعتی بنیادوں, اور لوگ بلکہ اٹیچ کر دیا گیا, اس لیے کہ دیکھنا میڈیا جو ہاؤسز ہیں, نہیں اٹیچ نہیں کر دیا گیا, ہم اٹیچ ہو گئے, ذاتی مفاد اس کو کہہ لیں. دیکھیے بات آپ نے ذکر کیا, میں تھوڑا سا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ ایک چیز تو آپ نے کہا کہ جی کہ جب جانا ہوتا ہے ہائر جوڈیشری میں, جب وہاں پہ سلیکشن ہوتی ہے تو پھر کسی نہ کسی ایفیلیشن کی بنیاد پر ہوتی ہوگی نا. پھر جب آپ نے ٹکٹیں لینی ہوتی ہیں, ابھی ہمارے سامنے جو الیکشن ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ جی جماعتی جو وابستگی ہے اس کی بنیاد پر لائرز کو ٹکٹیں دی گئیں, اور یہی سلسلہ باقی حوالوں سے بھی ہے. تو یہ کیا ان ایسے اداروں کو, میرے سوال یہ تھا کہ کیا ایسے اداروں کو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ وکلا برادری ہو, یا جس کو آپ بار کہتے ہیں وہ ہو, تو ان کو یہ سیاست سے تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے, اپنے ملک کی کاز کے لیے, آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے؟ سر ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب نئے آئے تھے 89 میں 88 میں, تو آپ کے سب شروع کر لیتے پھر اپنے پہ آ جاتے ہیں, کہ آپ کے کسی ایڈیٹر کو, کسی رپورٹر کو اپروچ کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا تھا, بہت مشکل ہوتا کہ جناب ان کو کہیں کہ کل یہ سٹوری فائل نہ کریں, پاسبل ہی نہیں تھا. صحیح ہے. اور لوگ ملتے ہی نہیں تھے, سیاسی لوگوں کو نہیں ملتے تھے, وہ اپنی تصدیق سمجھتے تھے. ایسے ہی لوئر, بڑے لوئر کو انگیج کرنا, یا اس کا کہنا کہ جی یہ غلط کام ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ سے تو آپ انگیج ہو نہیں, ایسے سول سوسائٹی کو نہیں, نیور آواز اٹھا جی اور کسی کی خاطر نکلی نہیں. اب سر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے جو وکیل ہیں وہ ہر سیاسی جماعت کے
اور کوئی سینیٹر بن گیا، کوئی اس کا مطلب لائے ہو گئے. ایسے ہی جو میڈیا ہاؤسز پروفیشنل کی بجائے انویسٹر نے لے لیے. اب انویسٹر کو کیا چاہیے؟ انویسٹر کو جرنلزم نہیں چاہیے. انویسٹر کو یہ چاہیے کہ جو ہم اس کے اپنے مفادات کا تحفظ چاہیے، وہ دے، اور اس کی کسی بھی کسی لیول پہ ہو. پارٹی کو مطلب اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ٹی وی ہے تو وہ کہیں گے کہ اس کے لیے سب اچھا کہیں، دوسرے خبر ختم ہو گئی ہے اور جو فیورزم ہے نا وہ چلا گیا. اس لیے روایتی اس کو میڈیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کمرشل کیمپینز بن گئی ہیں یہ ساری، چاہے وہ سیاست کے لیے ہو، چاہے وہ بزنس کے لیے ہو، چاہے وہ کسی کام کے لیے ہو، لیکن وہ جو بات ایک ہوتی تھی کہ جی کہ خبر کے لیے، وہ چیز نہیں رہی. نہیں. دوسری ایک بات ہے نا، جو ڈائلاگ تھا نا، ڈائلاگ وہ ختم ہو گیا. جو مختلف ذہن رکھنے والے، مختلف آرا رکھنے والے لوگ تھے، جب وہ بیٹھتے تھے نا تو ڈائلاگ کرتے تھے. ڈائلاگ سے سر بہت اچھی چیزیں نکلتی تھی، راستے نکلتے تھے، سمتوں کا تعین ہو جاتا. اب وہ ختم ہو گیا. ہم نے ڈائلاگ ختم کر، ہوتا بھی نہیں ہے. مثلا ہمارے یہاں بڑے پہلے ایک حال ہوتا تھا پریس کلب میں، اب 3 حال ہیں. ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں پہلے ایک چھوٹا سا حال ہوتا تھا، بڑے بڑے اب ہزاروں کی تعداد میں حال بڑے فیسلٹیز بن گئی ہیں، لیکن وہاں بیٹھنے والے کوئی نہیں ہیں. چیزیں سر عمارتوں سے نہیں ہوتی، شخصیات سے ہوتی ہیں. گو کے بعض جو عمارتیں ہوتی ہیں تاریخی، وہ شخصیات سے جڑی ہوتی ہیں. مطلب پارک ٹی ہاؤس، جی جی بالکل، روایتی بالکل ٹھیک ہے. یہ شیزان ہوٹل چھوٹا سا ہوتا تھا مال پہ، بالکل وہاں سے تحریکی شروع ہوئی ہیں. بالکل. لیکن وہ ایسے ذہن بھی ہوتے سر، ایسے ماما پتر بھی چھڑ دیتے نا جنہوں نے ساری پرورش کی تھی. ہم اس لیے بات کر رہے ہیں نا کہ باشعور لوگ ہیں. ہم نے آزادی اظہار کی طریقے چلائیں، جمہوریت کی چلائیں، میڈیا کی، عدلیہ کی بحالی کی طریقے چلائیں. عبداللہ ملک صاحب، ہم نے بہت گفتگو کی عدلیہ کے اوپر، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بھی، قانون سازی کے حوالے سے بھی، اور اصلاحات کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. ایک جو دوسرا شعبہ آپ کا جس کے اوپر ہم نے پہلے گفتگو بھی کی، لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم ان میں کوئی بہتری لا سکے ہیں؟ کوئی امید ہے بہتری لانے کی، یا ہم کوئی تنزلی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کویشچن ہے، یہ جو شعبہ ہے، یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے. جی جی. کہ ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہے. بڑا اچھا آپ کا کویشچن ہے. دیکھا اگر اس کو میں آپ کو ایک لفظ میں کہوں تو تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے پہلے بڑا ایک جامع ہوتا تھا. کون سے سیکٹر ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے تھے؟ سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کے ونگز ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. وہ میڈیا کا کلیدی کردار اس سینس میں تھا، تو میڈیا وہ رپورٹ کرتا تھا انسیڈنٹ. ابھی بھی جہاں بھی، ہاں ابھی بھی کرتا ہے، جہاں چھوٹا موٹا جہاں بھی میں بتاتا ہوں تھوڑا فرق آیا. میڈیا ہائی لائٹ کرتا تھا، سول سوسائٹی اس کو اٹھاتی تھی، سیاسی جماعتوں کے لوگ بڑے پیمانے پہ اس کو لے کر چلتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر عدالتیں اس ایشو کو پریورٹی پہ لیتی تھی، انصاف ملتا تھا، سو موٹر نوٹس ہوتے تھے. اب بدقسمتی سے پولیٹیکل پارٹیز کے ونگ ختم ہو گئے. دوسری بات یہ کہ سول سوسائٹی میں وہ والنٹیئرزم نہیں رہا، پیڈ ایکٹیویزم ہو گیا اور وہ شرنک ہو گئی ہیں. بڑا یہ المیہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے اپنے شعبے کی بات کی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا چیزوں کو اٹھا رہا ہے، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں وہ میڈیا کے ساتھ بذات خود ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک. اب میڈیا کی آواز تو ہم اٹھا رہے ہیں. آپ پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے لوگوں کے تھریٹس ہیں، کتنے لوگوں کو روزگار چھین لیے گئے. دیکھیے، یہ سب سے بڑا خطرناک ایشو ہے کہ آپ کسی کا معاشی قتل کرتے ہیں. یہ معاشی دہشت گردی ہے کہ آپ پورے کے پورے ایک لسٹ دیتے ہیں 400 بندوں کی کہ ان کو میڈیا ہاؤس سے نکال دیا. یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے. تو پاکستان میں ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے. جتنا میڈیا آزاد ہے، جتنا سوشل میڈیا آ گیا ہے، جتنی سیاسی جماعتیں اقتدار میں چلی گئی ہیں، جتنی سو کالڈ جمہوریت ہے، اس کے متناسب سے جو وائلیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. صحیح ہے. اور جب بھی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ پہلا کریٹیکل ایشو یہی ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں آزادی اظہار ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی جاتے جاتے ایک جو سوال میں آپ سے کہ یہ چونکہ آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا، یہ ہے انڈیویجولز، انسانی حقوق، شخصی، آپ انفرادی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ایک سوسائٹی کے بنیادی انسانی حقوق بھی ہوتے ہیں نا، ایک معاشرے کے حقوق بھی ہیں. ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ ان کی کوئی آواز اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے ان کے لیے کوئی؟ نہیں، وہ بنیادی سیاسی جماعتیں اٹھاتی ہوتی ہیں اور وہ پھر اس میں لیجسلیشن کرواتی ہیں. مطلب ہنسنا بھی ہمارا بنیادی حق ہے، آکسیجن بھی ہمارا بنیادی حق ہے، یہ صاف پانی پینے کا بھی بنیادی حق ہے، یہ جو صاف آب و ہوا ہے یہ ہمارا بنیادی حق ہے. یہ اب ڈکلائن کی طرف چلے گئے ہیں. بنیادی طور پر جتنی ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں نا، اتنے ہی ہم اپنے دشمن خود ہوتے جا رہے ہیں.
اور جس طرح آپ کلائمیٹ چینجز آ جاتی بالکل ٹھیک ہیں، بات۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا بھی ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جی اتنی پابندیاں لگا دیں، یہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. آپ اس کا دیکھیں متبادلی سوچنا ہے. اگر آپ سب چیزیں بند کر دیں گے تو پھر چیزیں سسٹم کیسے چلیں گی کیسے؟ آپ جتنی چیزیں بند کر دیں گے اس کے ساتھ جو بس ہزاروں لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ بے روزگاری آئے گی اس میں. آپ متبادل دیں سر، متبادل دیں. اس کے لیے بڑی ضرورت ہے میڈیا کے جو ہاؤس ان کو آن بورڈ کیا جائے، جو چیمبرز ہیں ان کو آن بورڈ کیا جائے، تاکہ جو اس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، متبادل ہے، اس کو لایا جائے، پھر اس کو سبسڈائز کیا جائے تاکہ لوگ جو کم لوگوں کو کم از کم روٹی، لوگوں کو کپڑا، لوگوں کو مکان، یہ ایک ہے تو ایک بنیادی آج ہم رکشے بند کر دیں لیکن تو پھر رکشے والے کو تو آپ متبادل روزگار ملنا چاہیے. ہاں. عبداللہ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ چونکہ یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے کہا کہ یہ آپ سے ایک سیشن اور انشاءاللہ اس پہ کریں گے، لیکن آج کے پروگرام کا ہمارا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ سے میں اجازت چاہوں گا. ناظرین، ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.